बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग रूबरू विद आरिफ शेख ऑन टोरंटो 360। हर हफ्ते ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेके आता हूँ और कोशिश करता हूँ कि किसी ऐसे मेहमान को लेके आऊँ जिससे आप कुछ नई बातें सुनना, समझना और जानना चाहते हैं। आज के प्रोग्राम में भी एक ऐसे ही मेहमान से आपका तारुफ कराऊँगा, लेकिन उससे पहले चलेंगे अपने उस सेगमेंट की जानिब जिसका आप इंतज़ार भी करते हैं, वो है हमारी फाइनेंशियल टिप्स या फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। जिस दिन ये प्रोग्राम आप देख रहे होंगे उस दिन सेंट्रल बैंक ऑफ कनाडा जो है वो मोस्ट प्रोबेबली अनाउंस कर चुका होगा कि हमारा इंटरेस्ट रेट कहाँ जा रहा है। मुझे नहीं मालूम कि ये रेट बढ़ेगा या कम होगा। बज़ाहिर जो बहुत सारी चीज़ें, जो फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि बहुत अरसे के बाद गवर्नमेंट ऑफ कनाडा एंड आवर सेंट्रल बैंक इज़ रेडी टू चेंज द रेट, और कहा यह जा रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट जो है वो बढ़ा दिए जाएंगे। जब इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है, ओवरनाइट लैंडिंग को बढ़ाया जाएगा, तो ये एक इंडिकेशन होती है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग हो गई है। ट्रूडो गवर्नमेंट को आए हुए तकरीबन 2 साल होने को जा रहे हैं। अपना दूसरा बजट उन्होंने पेश किया और यकीनन वो ये चाहते हैं कि ये एक इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचे कि हम अपनी इकोनॉमी को बैलेंस करते चले जा रहे हैं। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो हमारे लोग जानना चाहते हैं वो हाउसिंग मार्केट के ऊपर है। हाउसिंग मार्केट ने अपने आप को करेक्ट किया। GTA के अंदर तकरीबन 22% हम नीचे है, और 22% की इस करेक्शन के बाद अगर रेट बढ़ जाते हैं, और जब आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो उस वक्त तक ये अनाउंसमेंट आ चुकी होगी। मैं अपने अगले प्रोग्राम के ऊपर एक बहुत कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम करूँगा मार्केट के ऊपर, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, हम इम्पैक्ट एनालिसिस करेंगे। और अपने साथ में कुछ एक रियल इस्टेट मार्केट से और एक फाइनेंशियल इंडस्ट्री से 2 गेस्ट भी लेकर आऊँगा। लेकिन अगर रेट बढ़ जाता है तो वो मार्केट जो कि रियल इस्टेट की मार्केट, जिसने अपने आप को पिछले 2 महीने में 22% करेक्शन की है, कहा यह जाएगा ये करेक्शन और बढ़ जाएगी। उसकी वजह ये होगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ने का मतलब ये है कि मॉर्गेजेस का रेट जो है ऊपर चले जाएंगे, और वो लोग जो घर लेना चाहते हैं उनकी तादाद और कम होना शुरू होगी। और इस वक्त वो मार्केट जो कि बायर्स मार्केट बन चुकी है वो एक एक्सीलेंट बायर मार्केट में कन्वर्ट हो जाएगी। और जब ये सूरत हाल होगी, सेलर्स मार्केट में मौजूद बायर गायब हो जाएगा, तो फिर करेक्शन और बढ़ जाएगी। क्या गवर्नमेंट रेडी है? बेसिकली एक सवाल का जवाब बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। जब हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की बात करते हैं तो रियल इस्टेट मार्केट उसका एक बहुत छोटा एलिमेंट है, जबकि फाइनेंशियल इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट लैंडिंग्स हो रही हैं, जिसमें GICs की बात हो रही है, जिसमें डिपॉजिट्स की बात हो रही है, जिसमें और बहुत ज़्यादा हमारी इन बिटवीन इंटर कंट्री जो इकोनॉमी है उसकी बात हो रही है। तो ये जो लैंडिंग रेट है उसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ मॉर्गेजेस से नहीं होता। आम हालात में आम लोग जो होते हैं वो ये समझ रहे होते हैं कि मॉर्गेज के ऊपर सबसे बड़ा इम्पैक्ट है, जबकि इसका इम्पैक्ट मॉर्गेज के ऊपर एक हद तक तो होता है, लेकिन ओवरऑल कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा असर होता है। देखिए क्या होगा इस वक्त जब ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तमाम तरफ से एक ही खबर आ रही है कि ओवरनाइट लैंडिंग रेट्स को बढ़ाया जा रहा है, और अगर ये बढ़ते हैं तो कहा यह जा रहा है 25 बेसिस पॉइंट होंगे। और इसका मतलब ये होगा कि आज जो हमारा प्राइम रेट है वो 2.5, लैंडिंग रेट 2.7, और अगर इसके अंदर इजाफा हो गया तो ये प्राइम रेट जो है वो ओवरनाइट लैंडिंग रेट जो है वो 2.75, और जो लैंडिंग रेट जो है वो 2.95 पे चला जाएगा। इसमें यह भी हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ कनाडा अपने ओवरनाइट लैंडिंग रेट को 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाती है और वो 2.75 पे आता है, तो लैंडर्स जो हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो लैंडिंग रेट को भी 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ाएं। हो सकता है वो सिर्फ इजाफा 0.10 करें, मतलब 10 बेसिस पॉइंट पे जाएं, तो उस सूरत में जो ओवरनाइट जो आपके लिए मॉर्गेज का जो प्राइम रेट होगा वो 2.70 से तब्दील होकर 2.80 हो जाएगा। इसके ऊपर बहुत बेहतर तबसरा करने की पोजीशन में होऊंगा मैं अपने अगले प्रोग्राम में, तब तक मेरे साथ रहिएगा। आज चलूँगा अपने मेहमान की तरफ। हम अमूमन मेरे जितने भी पिछले प्रोग्राम हुए हमने उसमें ऐसे लोगों को अपने प्रोग्राम में बुलाया जिनका किसी न किसी हवाले से आप नाम शायद पहले से जानते होंगे। हमने क्रिकेट के साथ बात की, हमने कुछ आर्टिस्ट बुलाए, हमने पॉलिटिशियन बुलाए, या हमने एक्टिविस्ट को बुलाया, कम्युनिटी लीडर्स के साथ बात की। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए काम कर रहे होते हैं। मैंने पिछले प्रोग्राम में ये कहा था कि हमारी कम्युनिटी जो है वो अब एक खामोश कम्युनिटी नहीं रही, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता हम तकरीबन ज़िंदगी के हर शोबे में अपने आप को मनवाते चले जा रहे हैं।
یقیناً مجھے اس بات کا احساس ضرور ہے کہ ہم نے تھوڑا دیر سے آغاز کیا، لیکن پھر میں نے وہ سنا بھی ہے کہ دیر آیا اور درست آیا. تو ہم آہستہ آہستہ یقیناً رواں دوائیں اس جانب ہم ان کمیونٹیز کو کیچ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہم سے بہت آگے چلی گئی. اس میں ایسی کمیونٹیز بھی ہیں جو کہ ہمارے بعد اس ملک میں آئیں، اسٹیبلش ہوئی، لیکن ہم سے بہت آگے چلے گئے. لیکن کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم پیچھے رہ گئے، بلکہ ہمیں ان لوگوں کو ان کے فٹ پرنٹ کو فالو کرتے ہوئے آگے جانا چاہیے. سلسلے کا آغاز ہو چکا ہے. ہم پولیٹکس میں آپ کو نظر آتے ہیں، ہم اسپورٹس کے میدان میں آپ کو نظر آتے ہیں، ہم کینیڈین سوشل سروسز میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، ہمارے لائرز آپ کو ملتے ہیں، ڈاکٹرز آپ کو ملتے ہیں، ہمارے سٹیزنشپ کے ججز آپ کو نظر آئیں گے. لیکن صرف یہ ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے ہمارے ان لوگوں کی جو خاموشی سے کام کرتے چلے جا رہے ہیں. میں چونکہ ڈائریکٹلی فائنینشیل انڈسٹری سے انوالو ہوں، تو میں نے اکثر دیکھا کہ بہت اچھی پوزیشنز کے اوپر کینیڈینز آف پاکستانی اوریجن جو ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن چونکہ ہمارے پاس پلیٹ فارم نہیں ہوتا کہ ہم ان کو آپ تک لے کر آئیں یا آپ کا ان سے تعارف کرایا جائے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی بہت پیچھے رہ گئی ہے. سوشل سروسز کینیڈا کا جو ملک ہے یہ دو حوالوں سے پہچانا جاتا ہے. ایک تو یہاں کہا جاتا ہے کہ اٹس دا کنٹری آف دا لینڈ آف اپرچونیٹیز، جہاں پر بہت ساری آپ کے پاس اپرچونیٹیز ہیں، ملٹی کلچر ہے، دنیا کے ہر لوگ آتے ہیں. اور دوسرا سبق جو میں نے اس ملک میں آتے پایا وہ یہ تھا کہ دوسروں کی مدد کرو. جب اس ملک نے ہمیں بلایا تو سب سے پہلے اس نے میری مدد کر دی. اس کے بعد مجھے اس نے تعلیم دی، صحت کے لیے بہترین ہیلتھ سسٹم دیا، سوشل ویلفیئر سسٹم دیا، بہترین انوائرمنٹ دی. لیکن ساتھ ہی مجھے ایک سبق بھی ملا کہ مجھے دوسروں کے کیسے کام آنا ہے. مجھے یہ بتایا گیا کہ میرا روڈ سینس کیا ہوتا ہے، میرا میٹنگ سینس کیا ہوتا ہے، میرا گیدرنگ سینس کیا ہوتا ہے، مجھے احتجاج کرنا ہے تو کس طرح سے کرنا ہے، اور مجھے لوگوں کی مدد کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے. میرے بچے جب اسکول میں جاتے ہیں تو ہائی اسکول کمپلیٹ کرنے کے لیے انہیں والنٹیئر آورس کمپلیٹ کرنا ضروری ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کی مدد کرنے کا وہ احساس جو شاید ہمارے ملکوں میں بہت دیر سے اجاگر ہوتا ہے، یہاں پر بہت جلدی اجاگر کر دیا جاتا ہے. ہمارے لوگ، ہمارے ساتھ رہنے والے، ہماری کمیونٹی کے لوگ، کینیڈینز آف پاکستانی اوریجن میں یہ جذبہ بہت زیادہ ہے. لیکن اگین وہی سلسلہ ہے کہ ان کے کام کو ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا. تو آج میں نے ایک ایسے مہمان کو اپنے اس پروگرام میں بلایا جو کہ یہ کام کر رہی ہیں، بہت دنوں سے کر رہی ہیں، لیکن نہایت خاموشی سے کر رہی ہیں. پروگرام میں بلانے کے دو ریزن. ایک تو میں چاہوں گا کہ ان کا تعارف آپ سے کراؤں، آپ سے ملواؤں کہ وہ کیا کام کر رہی ہیں، اور پھر جب انہوں نے یہ کام آغاز کیا تو ان کی موٹیویشن کیا تھی. اور آج میں یہ کوشش کروں گا کہ انہیں دیکھ کے ہمارے اور لوگ بھی جو ہیں وہ اس شعبے کی طرف جانا شروع ہوں، لوگوں کی مدد کرنا شروع ہوں اور آگے بڑھنا شروع ہوں. ایک بریک کی طرف جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو مہمان سے تعارف کراؤں گا. اسٹے ٹیون ود. ویلکم بیک. یو آر واچنگ روبرو ود عارف شیخ آن ٹورنٹو 360. پروگرام کی ابتدا میں نے آپ کو بتایا کہ آج ایک مہمان سے تعارف کراؤں گا جو کہ سوشل سروسز میں کینیڈینز آف پاکستانی اوریجن کا ایک نام بنتی چلی جا رہی ہے. کیا تعارف کراؤں کہ خود اپنا تعارف ہوا باہر کی ہے، انہی سے بات کریں گے. کوشش کروں گا کہ ان کی شخصیت، ان کے کام کو آج اجاگر کیا جائے، اور پھر اسی سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، یہی آج کا ہمارے اس پروگرام کا پورا مقصد ہوگا. میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں حمیرہ خان. حمیرہ پچھلے کئی سالوں سے یہاں پر سوشل ویلفیئر کے کاموں میں مگن ہے. سب سے بڑا جو آپ کام کر رہی ہیں وہ جو سیرین ریفیوجیز آئے ان کے ساتھ آپ نے کام کرنا شروع کیا. یہ اس زمانے کی بات ہے جب کنزرویٹو گورنمنٹ تھی ہمارے اس ملک میں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ چاہنے کے باوجود اس طرف جانا نہیں چاہتے تھے. حمیرہ نے ہمت بھی کی، لگن بھی تھی اور جذبہ بھی. آپ اس طرف گئیں، آپ نے کام کیا، لوگوں نے آپ کو کام کو سراہا. کیسے کام کیا، کیا موٹیویشن آئی، کیوں اس طرف گئیں، حمیرہ سے ہی پوچھیں گے. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی پروگرام. حمیرہ. وعلیکم السلام. میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے زبانی پوچھیں چیزوں کو. کیا آپ کے ذہن میں، پہلے ہم نے بتا دیا کہ آپ سیرین ریفیوجیز کے ساتھ ان کی سیٹلمنٹ سروسز کا کام کر رہی ہیں. موٹیویشن کیا تھی، وہ ٹپنگ پوائنٹ کیا تھا جس دن آپ نے کہا کہ آج میں نے جانا اس طرف؟ My turning point was when I saw the picture of Alan Kurdi, جو کہ it went viral. اور اس وقت میں نے کچھ سوشل میڈیا پہ بہت سی اپنے ساتھ کی فرینڈز اور خواتین کو
وہ ایموجیز نہیں بناتے سیڈ فیسز اور روتے اور کرائنگ فیسز, اور وہ دیکھا تو میں نے کہا نہیں, دس از ناٹ فیئر کہ ہم لوگ لائک آئی وانٹیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ مور ہاؤ وی کین فزیکلی ہیلپ انسٹیڈ آف sitting inside our family room in the comfort of our own house and we just feel sorry. So I wanted to do more than that. So I found out کہ کینیڈین گورنمنٹ کا ایک بہت ہی یونیک پروگرام ہے پرائیویٹ اسپانسرشپ پروگرام, تو جس کے تحت ہم لوگ ریفیوجیز کو ایز اے گروپ آف 5 ہم لوگ اسپانسر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس دن میں نے یہ سوچا کہ چلو اگر ہم ایک بندے کو بھی بچا لیں, کیونکہ اس وقت سمندر میں بہت ڈراؤننگز ہو رہی تھیں اور ابھی تک ہو رہی ہیں, ابھی میڈیا میں اس کو اب اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا, لیکن اٹس اسٹل ہیپننگ ایوری سنگل ڈے. بالکل صحیح. تو دیٹ واز مائی ٹرننگ پوائنٹ. مجھے لگا کہ اگر ہم ایک زندگی بھی بچا لیں گے, تو جیسے قرآن میں بھی ہے کہ اف یو سیو اے لائف تو اٹس لائک سیونگ ہیومینٹی. So that's how we started our group. اچھا, اس کا آغاز آپ نے تقریباً یہ 2015 میں کیا جب یہ کرائسس پورا شروع ہوا, اور آپ نے کہا کہ گروپ آف 5 جو تھا دیٹ واز اے ریکوائرمنٹ کہ 5 لوگ مل کے ایک ریفیوجی فیملی کو یا ایک شخص کو فیملی کا سائز کیا تھا اس وقت؟ اس وقت ہم نے سوچا ڈرتے ڈرتے کہ ہم لوگ ایک چھوٹی سی فیملی لیں گے. زیادہ تر پرائیویٹ اسپانسر گروپس ایسا ہی کرتے ہیں, لیکن within couple of months we were so confident or we were so well prepared fundraising wise and everything کہ ہمیں لگا کہ we can do more. ہم لوگ یا تو 2 فیملیز کر سکتے ہیں یا ایک لارجر فیملی کر سکتے ہیں, جو کہ یوزلی پرائیویٹ اسپانسر گروپس نہیں لیتے. میرڈ ہیں آپ, بچے ہیں آپ کے, بائی پروفیشن آپ ریئل اسٹیٹ کے بزنس سے ہیں. اس سارے عمل میں, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے $500 کا چیک لے لو اور یہی میری سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہے. فزیکل ٹائم خود جانا بہت کم لوگ آتے ہیں. کیسے مینیج کر رہی ہیں سارے عمل کو, کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ مجھے تو تھرو آؤٹ پریویسلی بھی جو بھی میرا والنٹیئر ورک ہوتا تھا, مجھے لگتا تھا کہ میں صرف نیت کرتی ہوں اور چیزیں ہو جاتی ہیں مینیج سم ہاؤ. اللہ تعالیٰ خود ہی برکت ہو جاتی ہے اور وہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں. اف یو مینیج یور ٹائم ویل, تو میرے خیال سے میں ٹی وی شاید کم دیکھتی ہوں, باقی چیزیں تو وہ ٹائم بہت مینیج ہو جاتا ہے, یا شاید سوشل میڈیا پہ بھی کم جاتی ہوں, تو پھر وہ ٹائم آپ کا کافی بچ جاتا ہے. اچھا, آپ نے اپنا گروپ بنایا اور آپ نے اپنے گروپ کا ایک نام بھی رکھا پارٹنرز ان ہیومینٹی. یہ نام کیسے آ گیا اچانک, یہ نام کہاں سے آیا؟ اور نام تو ہمیں فوراً کوئی چاہیے تھا, بچوں کو بھی میں نے لگایا, اپنی فرینڈس کو بھی سب کو لگایا کہ کوئی نام سوچو. ٹھیک ہے. ہم لوگوں کو شاید بہت کلک نہیں کیا نام, لیکن ہمیں ایک نام فوراً چاہیے تھا کیونکہ ہمیں کمیونٹی اکاؤنٹ کھولنا تھا. بیکاز آئی ڈنٹ وانٹ اے سنگل پینی ان مائی پرسنل اکاؤنٹ, کیونکہ پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کو مینیج کرنا. تو وی آر 3 people on our account. It's like a community trust account, so it's held, the funds are still there till the family arrives. لائف لائن سیریا ایک آرگنائزیشن ہے, ان کے ساتھ مل کے یہ سارا جو پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ان کے ساتھ کام کر رہی ہیں آپ؟ جی, لائف لائن سیریا جو ہے یہ رائرسن یونیورسٹی کے پروفیسرس کا گروپ ہے. دے اسٹارٹیڈ فیو ایئرز اگو وین دا سیرین وار اسٹارٹیڈ. تو انہوں نے کیونکہ دے ور انسپائرڈ بائی دیٹ, ہماری ہسٹری میں ہے کہ ویتنامیز جب ویتنام وار ہوئی تھی لیٹ 70s میں, تو وہاں سے بوٹ پیپل آئے تھے 60,000 پلس کے قریب. تو لوگوں نے اپنے گھر کھول دیے, اپنے چرچز, اپنے سب دروازے کھول دیے, اینڈ دے ویلکم دیم ایز پرائیویٹ اسپانسرز ان کو. سو آفٹر لائک یہ 30-40 سال پرانی بات ہو گئی, تو لیکن ابھی لوگ پھر سے موٹیویٹڈ تھے اسی طرح سے. اس وقت لائف لائن ویتنام کے نام سے لوگوں نے کام کیا تھا, تو اسی طرح یہ لائف لائن سیریا, اور ان کا ٹارگیٹ تھا کہ 1000 ریفیوجیز کو یہ اسپانسر کریں گے. بٹ آئی تھنک اٹس بیونڈ دیٹ ناؤ. آپ نے پارٹنرز ان ہیومینٹی اپنی فرینڈس کے ساتھ, لیکن وہ جو میرا خیال تو یہ فرینڈز ان ہیومینٹی ہو گئے کہ آپ تمام لوگ دوست مل کے کام کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ ہم چند دوست تھے. آپ 2015 اور آج ہم 2017 میں بیٹھے ہیں. 2 سالوں میں کتنے اب آپ سمجھتی ہیں کہ یہ آپ کے گروپ کے لوگ ہو چکے ہیں؟ ہاؤ مینی پیپل آر ورکنگ ٹوگیدر ایٹ دس پوائنٹ؟ ایٹ دس پوائنٹ میرے خیال ہم نے گورنمنٹ اسسٹڈ ریفیوجیز کو سیٹلمنٹ میں بہت ہیلپ کی ہے, اور ابھی بھی کر رہے ہیں. اس کو بھی ٹچ کرتے ہیں. جی, تو میرے خیال سے should be more than 100 people now جو کام کر رہے ہیں, جو کر رہے ہیں. کبھی جو کوئی جی تھوڑے عرصے کے لیے کوئی کرتا ہے, جب بھی ٹائم ہے اس طرح سے اویلیبلٹی کے ساتھ آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. پہلے میں آپ نے کیا کام کیا اس طرح تو میں بعد میں آؤں گا. میں لوگوں کا ڈر ختم کرنا چاہتا ہوں. پہلے یہ بتائیے, سارے کام کرتے ہوئے ہرڈلز پرابلمس کوئی آئیں آپ کو, یا کہیں آپ کو انسیکیورٹی کا احساس ہوا, کوئی اس طرح کی کوئی صورتحال ہوئی پورے عمل میں؟ شروع میں ٹو بی آنیسٹ میں نے اس وقت ٹھان تو لی کہ اب کرنا ہے. پہلے تو یہ تھا کہ فنڈ ریزنگ, کیونکہ آج تک کبھی فنڈ ریز نہیں کیا تھا.
خود دے دیتے تھے کوئی نہ کوئی اماؤنٹ ادھر ادھر, لیکن کبھی ایز سچ کوئی آرگنائزڈ ایفرٹ نہیں کی تھی. لیڈ کی تھیں بہت سی, لیکن فنڈ ریزنگ نہیں کی تھی کبھی بھی, پیسوں سے ریلیٹڈ جو ہے چیزیں اتنی نہیں کی تھی ایز سچ. تو اس میں مجھے تھوڑا سا خوف تھا کیونکہ لوگوں کے پیسے ہیں اینڈ آئی ایم ویری ریلکٹنٹ اباؤٹ, تو اسی لیے ہم لوگوں نے کمیونٹی اکاؤنٹ کھولا فار دا ٹرانسپیرنسی. سیکنڈ یہ تھا کہ اس وقت لوگوں کو یہ بہت ڈر تھا کہ داعش کے لوگ نہ آ جائیں, ٹیررسٹ نہ آ جائیں, اس طرح کے خوف بہت تھے لوگوں کو, اور مجھے بھی ڈر تھا. اسی لیے میں نے کوئی اس میں ہم پری آئیڈینٹیفائڈ فیملی بھی اسپانسر کر سکتے تھے یا پھر کوئی بھی رینڈم فیملی جو ہمیں گورنمنٹ میچ کر دے. تو میں نے اس کا حل یہ نکالا کہ وی وڈ رادر گو ود لائف لائن سیریا اینڈ یونائٹیڈ چرچ, وہ ہمارا سا ہے وچ از اسپانسرشپ ایگریمنٹ ہولڈر, تو وہ ہمیں کسی بھی فیملی کے ساتھ میچ کر دیں. اچھا, تو پھر ہمارے وی آر ناٹ چوزنگ, تو رسپانسبلٹی تھوڑی وہ شیئر ان کے اوپر چلی جاتی ہے, اینی فیملی دے گیو اس. اوکے, تو اس کا مطلب ہے کہ جب آہستہ آہستہ آپ آگے بڑھتی گئی تو سلسلے آسان ہوتے چلے گئے. جی, سیٹلمنٹ میں کیونکہ جیسے ہی گورنمنٹ آئی انہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں کو بلانا شروع کر دیا. مجھے یاد ہے کہ جو اس وقت ہمارے امیگریشن منسٹر تھے, انہوں نے کہا کہ وی ور ایون ناٹ ریڈی اینڈ دا فرسٹ فلائٹ لینڈڈ ان ٹورانٹو. اور مجھے معلوم ہے کہ وکٹوریا پارک ٹورانٹو میں جو جگہ ہے وہ شیپرڈ کے قریب ایک چرچ میں لا کے لوگوں کو آباد کیا گیا اس وقت. لیکن اب آہستہ آہستہ وہ لوگ سیٹل ہونا شروع ہوئے. کیا سروسز ہے سیٹلمنٹ میں جو آپ لوگ ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں؟ اس میں ایسا ہے کہ انیشلی جب چارٹر فلائٹس آنی شروع ہوئیں اینڈ آف دسمبر سے آن ورڈ, ود ان 3 months 40,000 پلس ریفیوجیز پہنچے. میجورٹی ور ان جی ٹی اے, اور بہت سے پروونسز میں بھی گئے, لیکن وی ہیڈ دا بگ شیئر ہیئر. بہت سے ہوٹلس میں کیوس تھا شروع میں بہت زیادہ, کیونکہ سیٹلمنٹ ایجنسیز جو کام کر رہی تھی, کاسٹی واز اے بگ نیم, لیکن ان کو بھی کیونکہ اتنے بڑے نمبر میں انہوں نے ہینڈل نہیں کیے تھے. ریفیوجیز تو آتے رہتے ہیں اوور دا ایئر, لیکن وہ چند فیملیز آ گئیں اور ان کو سیٹل کر دیا. لیکن اور ان میں کمیونیکیشن گیپ, کیونکہ لینگویج بیریئر بہت بڑا تھا, دیٹ واز اے بگ ایشو. تو دس از ہاؤ سم پیپل اپروچڈ می فرام ڈفرینٹ گروپس. اس میں سیرین کینیڈین فاؤنڈیشن, ایس سی ایف والے, اور سیف سیریا اور کاسٹی, کچھ لوگ میرے فرینڈس تھے جو ادھر کام بھی کرتے ہیں. تو سم ہاؤ دے اپروچڈ می. انیشلی ان کو مسئلہ تھا کہ ان لوگوں کے لیے ہاؤسز, سب سے پہلا تو ایشو یہ تھا کہ ان کے لیے اکوموڈیشن. بالکل صحیح. سو وی اسٹارٹیڈ ہیلپنگ دیم ان ڈفرینٹ ویز. اچھا, اب یہ کہ اس میں جو لوگ آئے ان کو تو بہت ساری سروسز چاہیے تھی. اس میں بیمار لوگ بھی تھے, انجرڈ بھی آئے اس کے اندر, اس میں سینئرز بھی آئے, ہر طرح کے لوگ آ رہے تھے. آپ کو ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے کیسا فیل ہوا, کیا فیلنگ تھی؟ دل چاہا تھا کہ اور کام کروں, اور آگے بڑھوں, اور لوگوں کو لے کے آؤں؟ ہاؤ یو فیلڈ ود آل دس؟ اچھا, ہوتا ایسا تھا کہ ہم لوگ جیسے لیٹس سے ہوٹل پہنچے ہیں, کسی ایک فیملی کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہے یا کچھ, ان کو لے جا کے گھر دکھانا ہے یا کچھ. میرے ساتھ میری کچھ عرب فرینڈس بھی ہوتی تھیں, وہ انٹرپریٹ کر دیتی تھیں, پھر گوگل ٹرانسلیٹ ٹیکنالوجی بھی ہیلپ کرتی تھی. تو لیکن ہوتا یہ تھا کہ آپ جاتے ایک کے لیے تھے, آپ سمجھتے تھے ان کو لے کر گھنٹے میں آپ کام اپنا کر کے فارغ ہو کے 1-2 گھنٹے میں, لیکن آپ صبح سے جاتے تھے, رات ہو جاتی تھی. اینڈ اٹ اسٹارٹیڈ افیکٹنگ می ایز ویل ایموشنلی, کیونکہ پیپل ور سو ڈیسپریٹ, لوگ بہت ڈیسپریٹ تھے. اور وہ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر جس کو کہتے ہیں, آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ, لیکن جو میری دوست جو ایکسپرٹس ہیں وہ بتاتی ہیں کہ جب ونس یو آر ان سیف زون تو وہ دین اٹ اسٹارٹس ککنگ ان. پھر ان کو جو گلٹی فیلنگ تھی کہ وہ پیچھے اپنی فیملیز کو چھوڑ کے آئے ہیں خطرے میں, بہت ساری کہانیاں, وہ بہت سی کہانیاں ہیں. تو وہ اٹس اینڈ لیس. لیکن یہ کہ جو سینس آف فلفلمنٹ ہوتی تھی اس کے بعد لگتا تھا کہ آپ کا دن آج کا جو ہے بڑا, یو ڈیڈ سم تھنگ, کچھ اچھا دن گزرا آپ کا. فیملی, آپ کی اپنی فیملی, بچے ہیں, ہسبینڈ ہیں آپ کے, ان کا کیسا ریئیکشن تھا جب آپ ان کے حصے کا ٹائم آپ وہاں دے رہی تھی نا؟ یو ول بی سرپرائز ٹو ہیئر دیٹ کہ وہ سب میرے ساتھ انوالو رہتے ہیں. میرے ہسبینڈ کا جو ڈے آف ہوتا ہے وہ ہی یوز ٹو بی دا شوفر. اچھا, تو جی, ان کے بھی کچھ سیرین فرینڈس تھے پاکستان میں who were studying in Pakistan, and then when he was a child he had some his father was posted there in Syria, تو ان کے بھی کچھ ایموشنل اٹیچمنٹ تھی ان لوگوں کی طرف. وہ بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں گے؟ بچے بھی میرے ساتھ شامل ہوتے ہیں, اکثر وہ بھی ہیلپ کرتے ہیں. یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کی فیملی کی سپورٹ ہو جب آپ ساتھ ملتے ہیں. مجھے یاد ہے اس زمانے میں کہانیاں آ رہی تھیں کہ امریکہ میں باراک اوباما کی گورنمنٹ تھی, آئی ریممبر کہ ایک ڈاکٹر تھا, اس کی پوری فیملی جو ہے وہ ڈسٹرائے ہو گئی تھی اور وہ اکیلا بچا تھا. لیکن وہ جب امریکہ پہنچا تو اس نے کہا کہ میں ایز اے ڈاکٹر ہی کام کرنا چاہتا ہوں, میں لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. آپ اتنے سارے لوگوں کو ملی
کچھ آپ کو ایسے لوگ ملے جو who have lost everything but they are still energetic and wanted to do something, جو سیرین ریفیوجیز ہے؟ بہت سے لوگوں سے میں ملی ہوں آف کورس. ابھی ایک تو ایک لڑکا ہے, آئی ہیلپڈ ہم فائنڈ امپلائمنٹ ود کے موبائل. تو وہ ہی از ویری آؤٹ گوئنگ, ہی از اے میوزیشین. وہ اس کی اپنی فیملی جو ہے ابھی بیک ان سیریا وار زون میں ہے. ہی از ویری ڈسٹربڈ اباؤٹ دیٹ. لیکن آپ ہر ایونٹ پہ اس کو دیکھیں گے وہ فری میں میوزک پلے کر رہا ہے. اچھا, کوئی بھی چیریٹی ایونٹ ہے, چیریٹیبل ایونٹ ہے, کمیونٹی ایونٹ ہے, ہی از آؤٹ دیئر. اسی طرح میں بہت سی اور بھی فیملیز کو جانتی ہوں. سم ون از ڈائنگ آف کینسر, لیکن آپ اس کے پاس بیٹھتے ہیں تو خاتون کے منہ سے صرف اور صرف الحمدللہ کا ورڈ نکلتا ہے. شی از سو ہیپی ٹو بی ان کینیڈا, شی از سو ہیپی ٹو بی ہیئر. اس کے بچے یہاں پہ سیف ہیں, اس کی فیملی کو ایک نیا چانس مل گیا ہے لائف میں. اس کے منہ سے تو شکر کے علاوہ کوئی آپ لفظ نہیں سنتے. دیز تھنگس دے میک یو فیلنگ ایک ڈفرنٹ فیلنگ آتی ہے کہ آپ کے پاس کیا کچھ ہے. میرے بچے اور ہم سب لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں وہ سینس آف گریٹیٹیوڈ جو ہے نا وہ اور زیادہ فیل ہوتی ہے کہ بھائی ہم لوگ کس کس چیز پہ شکر ادا کریں. کس چیز پہ شکر ادا کریں. 2015 میں آپ نے آغاز کیا, 2017 آپ سمجھتی ہیں کہ یہ کام آپ کو پہلے کر دینا چاہیے تھا, جو سوشل ویلفیئر یا لوگوں کی جو سپورٹ یا اس طرح کا کام, شاید اس تصویر سے پہلے؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, شاید پہلے بھی کرنا چاہیے تھا. پہلے چھوٹے موٹے پیمانے پہ تو میں کرتی رہی جو بھی کرتی رہی, لیکن یہ آرگنائزڈ ایفرٹ جو کہہ لیں زیادہ وہ اب ہوئی ود گروپ آف ادر پیپل, وہ اب ہوئی ہے. لیکن پہلے بھی انوالو رہی ہوں میں ڈفرینٹ چیزوں میں, اور ابھی بھی ہوں. کینیڈین پیرنٹس فار فرینچ کے ساتھ ہوں میں, ان کے ایگزیکٹو بورڈ پہ. اٹس فار فرینچ ایز سیکنڈ لینگویج, اس کو نیشنل آرگنائزیشن ہے جو پروموٹ کرتی ہے. اور جب آپ باہر نکلیں کینیڈینس کے ساتھ, خاص طور پہ وی آر دی کینیڈینز آف پاکستانی اوریجن یا امیگرینٹ ہیں یہاں پر, لیکن جو لوکل جو ہماری مین اسٹریم کمیونٹی ہے اس کا بیہیویئر کیسا رہا آپ کو؟ لائک دے ویلکم یو ود اوپن آرمز, یا کیا تھا انہوں نے جب دیکھا کہ ایک براؤن اسکن کا پرسن جو ہے وہ آ رہا ہے اس طرف, ہاؤ واز دا بیہیویئر؟ مجھے مین اسٹریم سے تو کوئی ایز سچ پرابلم نہیں ہوئی. they were very supportive, اور وہ ان لوگوں کے لیے تو it's normal way of life. ایگزیکٹلی, وہ تو ان کے روٹین میں یہ چیزیں ہیں شامل. ہم لوگ تو کبھی فرصت ملے یا کچھ ایسا تو ہم نکل کے کچھ کرتے ہیں نا, یا کوئی ٹریجڈی ہٹ کرے تو پھر نکلتے ہیں. جیسے پاکستان میں ارتھکویک آ گیا تو ہم تھوڑی دیر کے لیے ایکٹیو ہوتے ہیں, پھر بھول جاتے ہیں. پورا ملک باہر کھڑا ہو گیا, فلڈ ہو گیا, چلیں 2-4 ہفتے کے لیے ہم ایکٹیو ہوئے, پھر بھول گئے. لیکن یہ لوگ تو روٹین میں کرتے ہیں نا یہ سب چیزیں. تو ان کے ساتھ تو میں پہلے ریور ڈیل فارم تھا ابیوزڈ بیٹرڈ ویمن کے لیے, اس میں بھی جب میں نئی کینیڈا میں آئی تھی اس کے ساتھ کچھ عرصہ کام کیا تھا. پھر ڈریس فار سکسیس وینکوور میں ایک آرگنائزیشن تھی جو کہ جو عورتیں جو بزنس ویمن ہیں وہ اپنی جو بزنس کلودنگ ہے وہ ڈونیٹ کرتی تھیں. جو عورتیں شیلٹر سے یا کہیں سے نکلتی تھیں اور جن کو نئی جاب کے لیے جانا ہے یا کچھ, تو ان کو ہم ڈریس کیا کرتے تھے. تو یہ تو روٹین میں ان کا تو آپ کو لوگوں نے ویلکم کیا آپ کو؟ ایبسلیوٹلی. میری بات ہو رہی ہے حمیرہ خان سے, ہم نے تھوڑی سی بات ان کے بارے میں کی, کچھ یہ دیکھا کہ وہ کیا کر رہی ہیں. پورا میں ایک بریک لیں گے, اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو 2 چیزوں پہ بات کرنا چاہوں گا حمیرہ سے. ایک تو یہ کہ وٹ ایلس از اسٹل اویلیبل ٹو ڈو ود دا سیرین ریفیوجیز, اور دوسرا یہ کہ ہماری کمیونٹی کو اور کیسے اس میں انوالو کیا جا سکتا ہے, یا ہماری پارٹیسپیشن کا لیول کیا ہے اور اس کو کیسے انکریز کیا جاتا ہے. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک, یو آر واچنگ روبرو ود عارف شیخ آن ٹورنٹو 360. میری آج کی مہمان حمیرہ خان جو کہ سوشل ویلفیئر کے کام کر رہی ہیں, اور اس وقت جو ہے آپ کے آرگنائزیشن پارٹنرس ان ہیومینٹی جو کہ لائف لائن آف سیریا کے ساتھ بہت کام کر رہی ہیں. بنیادی طور پہ آپ کا جو کام ہے وہ سیرین ریفیوجیز کے ساتھ زیادہ ہے. حمیرہ سے کچھ اور باتیں کریں گے کہ کہاں پر ابھی ایریا موجود ہے جہاں پر اور کام کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کے بعد ہم اپنی کمیونٹی کے رول پہ بھی بات کرنا چاہیں گے کہ ہمارا کیا رول ہے. آر وی پلینگ اوور ڈیو رول اس شعبے میں, اور اگر نہیں کر رہے تو کیسے کرنا چاہیے. ہمیرہ یہ بتائیے کہ ریفیوجیز آگے جب یہ آئے سیرین ریفیوجیز تو ان کے آنے کا شور بہت ہوا. ڈیلی ٹویٹر پہ, انسٹاگرام پہ, فیس بک پہ اسٹوریز, میڈیا بھی کور کر رہا ہے, لیکن آہستہ آہستہ کیونکہ میڈیا اتنا تیز ہو گیا ہے ہر روز ایک نئی اسٹوری آ جاتی ہے. پچھلی بات بھول کے یہ جو لوگ آئے وہ سیٹل ہو چکے ہیں,
یا ابھی بھی روم اویلیبل ہے ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے؟ سیٹلمنٹ تو ایک پورا ایک پروسیس ہوتا ہے, اوور نائٹ تو نہیں ہو سکتا, کئی سال لگ جاتے ہیں. ہم لوگ جو امیگرینٹ بائی چوائس ہوتے ہیں ہمیں بھی کئی سال لگ جاتے ہیں, اور یہ تو امیگرینٹ بائی فورس, ان کی تو چوائس نہیں تھی. لینگویج سب سے بڑا ان کا جو ہمارے ملکوں میں پھر بھی انگریزی بولی جاتی ہے, سمجھی جاتی ہے, پڑھی جاتی ہے, تو ہم لوگوں کو آ کے اتنی مشکل نہیں ہوتی جتنی ان لوگوں کو. ابھی ان میں سے بہت سے جو ایڈلٹس ہیں, بچوں نے تو جلدی انگلش پک کر لی اسکولس میں. اب جن فیملیز کو میں 1.5-2 سال کے بعد بھی کچھ کو دیکھ رہی ہوں, تو ایڈلٹس جو ان کے فیملی کے ہیں وہ لیول 1 سے مشکل سے 2 پر پہنچے ہیں. کچھ مائیں جو ہیں وہ ابھی تک انگلش کلاسز میں جا ہی نہیں سکیں بیکاز آف دا چائلڈ کیئر, وہ اویلیبل نہیں تھی چھوٹے بچوں کے لیے. تو اس میں وی آل کین پلے اے رول, گائیڈ کر سکتے ہیں ان کو ریسورسز کی طرف. ESL اب کئی لوگوں کو جو بہت سے چرچ گروپ سے عورتیں جو ہیں وہ کئی سیرین خواتین کو گھروں میں وزٹ کر رہی ہیں, جو ان سے کنورسیشن کرتی ہیں ونس اے ویک جا کے, 1 گھنٹہ 2 گھنٹے, تو ان کی لینگویج کیپیبلٹی کے لیے اس کو بڑھانے کے لیے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے دس از دا اونلی ایریا یو آر فوکسنگ آن ٹو سیٹلمنٹ ود سیرین ریفیوجیز, یا آپ کا یہ جو گروپ ہے پارٹنرس ان ہیومینٹی یہ کچھ اور ایریاز پہ بھی کام کر رہا ہے, یا آپ نے سوچا ہے کچھ اس طرح کی پلاننگ ہے کوئی آپ کی؟ ہم لوگ ایک وقت میں سوچ رہے تھے وتھ سم ادر گروپ آف فرینڈس اینڈ سم ادر گروپس کے ایک وومن شیلٹر پہ سوچ رہے تھے. دیکھیں وہ آگے کہاں تک جاتا ہے, لیکن اٹس اے بگ کمٹمنٹ. تو اور بھی چیزیں کچھ ہیں, بیک ہوم بھی تھوڑی بہت چیزیں چلتی رہتی ہیں, چھوٹے موٹے پروجیکٹس جن پہ آپ کام کر رہی ہیں. جی, لیکن کم سے کم اس پروجیکٹ سے آپ کو ایک گروپ ملا, ایک موٹیویشن بڑی تو ہے نا, کہ آپ کو جب اپریسیشن ملی, لوگوں نے ایکسیپٹ کیا, تو وہ ایک جی, وہ کانفیڈنس لیول بھی بڑھا کہ اگر ہم لوگ کچھ اچھا کرنے کی نیت کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے کارواں بنتا گیا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا, آپ نے یہ بات تو کر لی, سیرین ریفیوجیز کی بات بھی ہوگی, ان کی سیٹلمنٹ سروسز کی بات بھی ہوگی, ہم نے ہمیرا کی بات بھی کی. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیرا کہ ایز کینیڈینز آف پاکستانی اوریجن بہت ساری فیلڈ میں ہم جا چکے ہیں, اور بہت ساری فیلڈ میں ابھی ہم بہت پیچھے ہیں. ایک آدھ فیلڈ میں بہت آگے بھی ہیں ہم ویسے, لیکن وہ فیلڈ ایسی نہیں ہے جس کا ذکر کیا جا سکے. یہ بتائیے کہ ہمارے لوگ ان میں کتنی اویئرنیس آ چکی ہے سوشل ویلفیئر کی یا والنٹیئر ورک کی؟ آپ کتنا دیکھتی ہیں پارٹیسپیشن ہمارے لوگوں کا؟ میں اتنا نہیں دیکھتی پارٹیسپیشن جتنا کہ ہونا چاہیے, لیکن بہت سے لوگ خاموشی سے بھی کام کیے جا رہے ہیں. اس کی ایک مثال تو آپ خود ہیں, خاموشی سے کام کر رہے ہیں, کہ آپ پہلی دفعہ ہم آپ کو باہر لے کر آئے, جی, لیکن لوگ کام کر رہے ہیں. جی بالکل, بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں اور بہت ایکسٹینسو لیول پہ کر رہے ہیں ماشاء اللہ. اینڈ آئی ایم پریولیج ٹو بی پارٹ آف مینی سچ گروپس. لیکن میرے خیال سے وی کین ڈو مور. اس میں بہت بہت پوٹینشیل ہے ہماری خواتین میں, ہمارے لوگوں میں. ہم کر سکتے ہیں, لیکن ہم کر نہیں رہے. اچھا, نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ گائیڈ لائن اویلیبل نہیں ہے, لیڈرز اویلیبل نہیں ہے, یا اویئرنیس نہیں ہے؟ اویئرنیس بھی نہیں ہے میرے خیال سے, اور گائیڈنس میرے خیال سے دیر از اے ول دیر از اے وے. اگر ہم چاہیں تو نکال سکتے ہیں, وقت بھی نکال سکتے ہیں اور راستے بھی ڈھونڈ سکتے ہیں. اچھا, ہمارے جو کمیونٹی لیڈرز ہیں ان کا تو سارا زور پالیٹکس کے اوپر ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے کمیونٹی کے اندر کوئی 15 کے قریب MP اور 50 کے قریب MPP بنا دیں, لیکن ہم یہ تو کوشش نہیں کر رہے کہ ہم اپنے والنٹیئر لیڈرز بنائیں. ہم کیا ہونا چاہیے, ہو شوڈ ٹیک دا لیڈ, کیسے ہوگا, کیونکہ یہ بہت بڑا ایریا ہے جہاں پر ہم نہیں جا رہے. کیسے اس کا آغاز کہاں سے ہونا چاہیے؟ آپ نے تو آغاز کیا نا, آپ نے ایک چھوٹی سی تنظیم بنائی, وہاں سے ایک عام آدمی کے لیے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت ٹیلی ویژن پہ, انہیں کہاں سے آغاز کرنا ہوگا؟ میرے خیال سے سب سے پہلی تو بات وہی ہے کہ گیٹ انوالوڈ. اب وہ آپ چھوٹے سے لیول سے بھی شروع کر سکتے ہیں. پہلی تو بات یہ کہتے ہیں کہ اسمائل از چیریٹی, تو پہلی بات تو یہ کہ آپ کسی کو اسمائل ہی دے دیں تو وہ بھی یو میک دیئر ڈے. اس کے بعد یہ کہ اگر تو مدرز ہیں جن کے چھوٹے بچے ہیں وہ اسکول کاؤنسلز میں انوالو ہو سکتی ہیں, نیبرہڈ آرگنائزیشنز میں انوالو ہو سکتی ہیں, گراس روٹ لیول پہ. جو دس از ہاؤ آئی اسٹارٹیڈ. یہاں پہ بچے چھوٹے تھے تو میں انوالو تھی اسکول کاؤنسلز میں, ان کو لے کر جایا کرتی تھی, میرے ساتھ میرے بچے ہوتے تھے, اور وہاں پہ چائلڈ کیئر ان کو پرووائڈ کرنی پڑتی تھی. تو یہ بھی ہمارا رائٹ ہے. لائبریریز میں جا سکتے ہیں, پارکس میں جا رہے ہیں, آپ کہیں بھی جا رہے ہیں, آپ کے پاس اگر کوئی شخص بیٹھا ہے تو آپ اس سے اس کا حال ہی پوچھ لیں اچھے سے, کیونکہ بہت سے لوگ یہاں پہ تنہائی کا شکار ہوتے ہیں. بہت سے ہماری اپنی ہی کمیونٹی کے بہت سے لوگ ہیں جن کو اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا, یہی ہے کہ کوئی ان سے پوچھ ہی لے کہ آپ کیسے ہو, بات کر لیں, جی کوئی بات ہی کر لے. تو دس از دا منیمم وی کین ڈو.
اور میکسیمم تو اسکائی از دا لمٹ. ایگزیکٹلی. اچھا یہاں پہ ایک چیز اور بھی ہوتی ہے, جیسے ہی ہم کسی شعبے میں اپنا نام بناتے ہیں, کوئی بھی شعبہ ہو, میڈیا ہو سکتا ہے, کوئی ٹیلی ویژن چینل پہ میں آ جاؤں, شو کرتا ہوں, کوئی ریڈیو پروگرام ہوسٹ کرتا ہوں, کسی اخبار سے منسلک ہوں, جیسے میں تھوڑا سا نام میرا مشہور ہوتا ہے میں فوری طور پہ کمیونٹی لیڈر بننے کی کوشش کرتا ہوں. آپ نہیں آئی اس طرف, پہلی دفعہ آج آپ باہر نکلی ہیں, کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ آپ پہلے جانے جائیں اور پھر کام کریں؟ میرے خیال سے کام تو آپ کو کرتے رہنا چاہیے, چاہے آپ جانے جائیں چاہے نہ جانے جائیں. دیٹ از ناٹ دی موٹیویشن بیہائنڈ ورکنگ فار پیپل اور فار ادر ہیومن بینگس. تو بس ہر ایک کی اپنی اپنی موٹیویشن ہوتی ہے. میں نے بھی بہت سے لوگوں کو لیڈر بنتے دیکھا ہے اوور نائٹ. بالکل ایسے ہوتا ہے, وہ ایک دو چیزیں کچھ, کرنے کے لیکن بعد آئی تھنک دے کین ایکسپلین اٹ بیٹر کہ وہ ایگزیکٹلی واٹ از دا موٹیویشن بیہائنڈ. دیٹ. تو آپ سمجھتی ہیں کہ کام زیادہ امپورٹنٹ ہے دین بیکمنگ اے نیم. تو نام تو بعد میں آ ہی جاتا ہے آپ کے ساتھ, لیکن کام پہلے ضروری ہے. یہ بتائیں کہ اب ہمارے جب میں لفظ ہمارے یوز کرتا ہوں تو اس کا مطلب آئی ایم ریفرنگ ٹو دی کینیڈینز آف پاکستانی اوریجن. ہمارے ممبر آف پارلیمنٹ بھی بن چکے ہیں, ہمارے کونسلرز بھی ہیں, ممبر آف پروونشل پارلیمنٹ بھی ہیں. آپ کوئی ایسے بھی مواقع ہے جہاں پر آپ کو ان کی مدد چاہیے ہو ان آرڈر ٹو انٹر انٹو دی کمیونٹی ورک, یا یہ کچھ آپ کے ساتھ رول پلے کر سکتے ہیں؟ ان کا بہت زیادہ رول تو نہیں ہے ایز سچ, کیونکہ یہاں پہ دیر از اے سسٹم ان پلیس. ٹھیک ہے. کینیڈا میں یہ بہت بڑا, پاکستان میں ہوتا ہے کہ یو نیڈ ٹو نو پیپل ٹو گیٹ تھنگس ڈن. یس, یہاں پہ ایسا نہیں ہے, جو کہ اٹ میکس تھنگس ویری ایزی. لیکن یہ کہ کچھ لیولس پہ اف یو نیڈ ٹو پش تھنگس اے لٹل فردر تو شاید, لیکن ابھی تک مجھے ایز سچ ایکسپیرینس نہیں ہوا. لیکن جیسے اب ہماری فیملی کا پروسیس میں تھا تو ہم سوچ رہے تھے کہ اگر ہمیں انفارمیشن چاہیے تو لیٹس ٹرائی ٹو فائنڈ این ایم پی, کہ وہ کوشش کریں فگر آؤٹ کرنے کی کہ کیوں ڈیلے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ جب ہم فیملی کی بات کر رہے ہیں, ہم نے یہ مس بھی کیا کہ آپ کے گروپ نے ایک فیملی کو اسپانسر کیا ہوا ہے, اور تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں آپ کو اسپانسر کیے ہوئے, اور کوئی نظر آ رہا ہے کب آنے کی ان کی امید کوئی نظر آ رہی ہے؟ ان کا فیملی کا یہ ایشو چل رہا تھا کہ ان کا جو چھوٹا بچہ تھا سب سے, اس کو انہوں نے وار کے شروع میں ڈسپیچ کر دیا تھا اپنی باقی کی ایکسٹینڈیڈ فیملی کے ساتھ, خطرے سے نکال کے جرمنی بھیج دیا. اچھا. تو وہ بچہ ابھی تک رابطہ اس کا نہیں ہو پا رہا تھا ویزا آفس سے, اور ان فیملی کا ہو رہا تھا پروسیس, بٹ دے ڈنٹ وانٹ ٹو لیو وداؤٹ ہم, کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ پھر یہ لوگ جارڈن میں ریفیوجی کیمپ میں ہیں ابھی تک, تو بچہ جرمنی میں ہے. لیکن فائنلی ویزا آفس نے جرمنی میں اس کو کانٹیکٹ کیا ہے, تو اب کچھ امید لگ رہی ہے کہ آ جائیں گے انشاءاللہ. وہ فیملی جو آ جائے, وہ ڈیفینیٹلی اٹ ول بی اے میٹر آف پرائڈ فار آل آف یو جب آپ کی جو فیملی یہاں پر آ جائے. یہ بتائیے کہ اس سارے عمل میں آپ آج سے 5 سال کے بعد حمیرہ خان اپنے آپ کو کہاں دیکھتی ہیں؟ اسی لیول پہ کام کرنا چاہیں گی, اس سے اوپر جانا چاہیں گی, کوئی بڑی چیریٹی این جی او رجسٹر کرنا چاہیں گی, آپ بڑے گروپ کو لے کے چلیں گی ساتھ, کہاں کیا کچھ ہے, کچھ گولز ہیں آپ کے, کوئی آبجیکٹیو نظر آ رہے ہیں؟ ارادہ تو اب انشاءاللہ ہے کہ ٹو ٹیک اٹ ٹو نیکسٹ لیول, لیکن گراس روٹ لیول پہ کام کرتے ہی رہیں گے, اور آگے اگر مواقع بنے تو جتنے بھی زیادہ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں, ریچ آؤٹ کر سکیں, وہ کریں گے انشاءاللہ. آپ کا جو ایریا آف میجر سروس ہے وہ جی ٹی اے یا جی ٹی اے سے باہر, اگر جی ٹی اے میں ہے تو کس طرف زیادہ کام کر رہی ہیں؟ مینلی جی ٹی اے, لیکن ویسٹ اینڈ کی طرف, بیکاز آئی لیو ہیئر, تو تھنگز آر مور مینیجیبل ہیئر فار می. ایک اور بڑا کامن پرابلم ہے, اور چونکہ ہم ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں نا تو لوگ ہم سے بات کرتے رہتے ہیں. پولیٹیشین سے شروع ہو جاؤں گا میں, اور میڈیا, سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن, ریلیجیس انسٹیٹیوٹس, بہت ساری تنظیمیں, ان سب میں ایک کامن پرابلم ہے, اور کامن پرابلم یہ ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کو اس میں داخل نہیں ہونے دیتے, ہم بیریئر کریٹ کرتے ہیں, ہم اس کو اپنی جاگیر اسٹیٹ بنا لیتے ہیں. آپ کی آرگنائزیشن میں از اٹ اوپن آرم پالیسی ہے, کوئی بھی آنا چاہے جوائن کر سکتے ہیں؟ یہ بالکل اوپن آرم پالیسی ہے. اینی بڈی ہو از ولنگ ٹو ورک, کمیٹڈ ہونا چاہیے اور ریلائبل ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیں, اگر آپ آج مجھے کمٹ کر رہے ہیں کہ اچھا اس فیملی کو میں اس دن جا کے ہیلپ آؤٹ کر دوں گا, لیکن اف یو ڈونٹ شو اپ تو پھر میرے لیے پرابلم ہو جاتی ہے اس کو لاسٹ منٹ پہ, کیونکہ جب ایک وعدہ کر لیا تو پھر مجھے تو پورا کرنا ہے سم ہاؤ اور دی ادر. تو اس میں میری صرف اور صرف ریسٹرکشن یہی ہے کہ بھائی یو ہیو ٹو بی کمیٹڈ, یو ہیو ٹو بی ریلائبل, دیٹس آل. 2015 سے 2017 2 سال میں
100 لوگ آپ کے ساتھ 100 لوگ آپ سے کہہ رہی ہیں کام کر رہے ہیں, اور زیادہ تر یہ وہ ہوں گے جو فرینڈ ٹو فرینڈ, کسی کا فرینڈ. اوپن کیوں نہیں کیا آپ نے ریڈیو, ٹی وی, میڈیا, سوشل میڈیا کو یوز کیوں نہیں کیا ٹو ہائر اور ٹو برنگ, ناٹ ہائر, آئی ڈونٹ تھنک دا رائٹ ورڈ, ٹو برنگ مور پیپل آن بورڈ؟ کیوں نہیں کر رہی آپ؟ کوئی فیئر ہے؟ نہیں کوئی فیئر نہیں ہے. دیکھیں دوسرا, میڈیا ایٹ لارج تو میری ایکسیس میں نہیں ہے, پہلی بات تو یہ. دوسری جو سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں تو اس میں جب میں نے آپ کو انیشلی بتایا کہ دس از ہاؤ آئی اسٹارٹڈ مائی گروپ, تو شروع میں ایک پوسٹ میں نے بھی ڈالی تو اس پہ کسی ویمن گروپ میں, تو اس میں فٹافٹ لوگوں نے مجھے رسپونڈ کیا کہ ہاں میں بھی ہیلپ کرنا چاہ رہی ہوں, میں بھی. لیکن جب فنڈ ریزنگ کی بات آئی تو مجھے ان گروپس میں سے ہارڈلی جو ہے کوئی $400-500 کے قریب مجھے کنٹریبیوشن ملی. A group of 5,000 people maybe. 5,500. So I restricted myself. Then I went back to my close friends. اس group میں واپس گئی because I think that is my strength کہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں they trust me, اور فرینڈس کے فرینڈس, اور اسی طرح سے ورڈ آف ماؤتھ سے جو ہے ہمارا ٹرسٹ اور یہ کام چل رہا ہے. زیادہ بہتر کیوں؟ جی وہ ریلائبل بھی رہتا ہے. ریلائبل بھی. سوشل میڈیا پہ وی ڈونٹ نو کہ کون XYZ کون ہے, کیا کمٹ کر لیتا ہے. یو کینٹ ہولڈ دیم اکاؤنٹیبل لیٹر آن. سو کس ایج گروپ سے لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں مینلی؟ کہاں سے شروع ہو سکتا ہے؟ یوتھ سے لے کر اینڈلیس, کوئی بھی آ جائے. یوتھفل ہونا چاہیے اور ہیلپ فل ہونا چاہیے. جی ہیلپ فل ہونا چاہیے. کوئی ایسا ارادہ ہے کہ ابھی آپ GTA ویسٹ میں کام کر رہی ہیں کہ آپ کے کچھ چیپٹر ایسٹ میں, کوئی نارتھ میں کھل جائیں, وہاں پہ لوگ کام کرنا شروع کریں, اور کوئی ایسے لوگ آپ کو اپروچ کریں, تو ول یو بی ولنگ ٹو ورک ود دیم؟ شیور, ہم لوگ تو چاہتے ہیں جتنے لوگوں کی مدد ہو جائے. ابھی مجھے کچھ فیملیز کا پتہ چلا تھا, کاسٹی نے اپنا ایک گروپ بنایا ہے. اب جس طرح ہم لوگ تو پرائیویٹ اسپانسر گروپ ہے نا, تو اسی طرح ہم ہی نے ایڈوکیسی کی تھی جب یہ فیملیز آنا شروع ہوئی تھیں کہ ان کو ویلکم گروپس بنانے چاہیے یہاں پہ, جو آلریڈی اسپانسر گروپ رجسٹرڈ ہیں اور جو ویٹ کر رہے ہیں اپنی فیملی کا, وہ باقی فیملیز جو آلریڈی آ گئی ہیں ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں. تو ابھی مجھے کاسٹی نے اپروچ کیا ہے کہ ان کا ایک جو یہ ویلکم گروپ, اور اب اس کو وہ ٹوگیدر پروجیکٹ بھی کہہ رہے ہیں, تو لوگ بالکل مجھے جوائن کر سکتے ہیں. اینڈ دین وی کین میچ دیم ود فیملیز ہو آر آلریڈی ہیئر. تو ان کو فائنینشیل سپورٹ ایز سچ نہیں چاہیے, لیکن ان کو فزیکل اور ایموشنل سپورٹ چاہیے, زیادہ چاہیے کہ ان کو گائیڈنس چاہیے. ان کو آپ جو آلریڈی انفراسٹرکچر اور جو سسٹم میں ریسورسز اویلیبل ہیں ان کے ساتھ آپ کنیکٹ کرا دیں.